बड़ी बेगम, मुझे इतने कामदार कपड़े पहनने की आदत नहीं है। वैसे भी ये निकाह नहीं, एक सौदा है। तो आप बड़े साईं से कह दे कि मेरे सब्र को मत आजमाए। नीली बेतासुर निगाहों समेत वो नफीसा दिलावर शाह को देखकर दो टोक अंदाज में बोली थी, जो जेवरात से लदी थाल मेज पर रखते इसके बाद पर चौंकी थी। माथे पर कई शिकने एक साथ उमड़ी थी। गहरी सांस भरते इन्होंने जल्द ही अपने आप पर काबू पाया और संजीदगी से महमल को देखने लगी, जो कल वाले सुर्ख लिबास वो पहने हुए थी। शायद थोड़ी देर पहले ही शॉवर लिया था उसने, जिसके सबब भीगे कमर से नीचे तक जाते बाल गीले थे। बिलाशुबा वो बेहद हसीन थी, मगर ये खूबसूरती इसकी ज़बान दराजी के आगे कुछ मायने नहीं रखती थी। मैं जानती हूँ बेटा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, शायद वो जुल्म कहना गलत होगा, शायद ये गुनाह हुआ है। मगर मैं इस हवेली में बरसों से रहती आई हूँ। यहाँ के असूल और कवायद में नाफरमानी करने वालों के लिए महज मौत है। मैं तुम्हारा इनकार और मैं तुम्हारा इनकार आगा जान तक पहुंचा दूंगी। इसके बाद वो तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ें देंगे। अपना नहीं तो अपने माँ बाप का ख्याल रखो। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ चुकी होगी। इसका सर्द पड़ता गाल थपकते वो इसे बेबस शिकवा करना निगाहों से निगाहें चुराते बाहर की जानिब बढ़ी थी। अगर मेरी जगह आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप तब भी यही कहती बड़ी बेगम? आंसुओं के आमेजिश और गुस्से से लरसती हुई आवाज़ पर नफीसा बेगम के कदम एक पल को थमे थे। वो आंखें मीच कर गहरी सांस भरते मुड़ी थी। मैं यकीनन यही करती, वो कहकर रुकी नहीं थी। निढाल बेजान कदमों समेत वो बमुश्किल से दरवाज़ा खोलते कमरे से बाहर निकल गई थी। शाम के गहरे हो रहे सायों में वो गाड़ी के रुकने पर खूबसूरत आंखें उठाए सामने देखने लगा। रिक्शे वाला इसकी आंखों में सवाल देखकर मुबम सा मुस्कुरा उठा था। आ गई आपकी मंजिल साहिब? जरार पाशा पर एक निगाह डाले वो हल्का सा मुस्कुराया। जिसने बैग कंधे पर डाले अपने पूरे कद समेत वो रिक्शे से बाहर निकला था। तुमने बहुत साथ दिया है दोस्त, ये लो मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। रिक्शे वाले का कंधा थपकते जरार ने कई हजारों के नोट इसकी हथेली पर रखे थे, जो सल्यूट करते पैसे आंखों से लगाकर जेब में डाल गया था। आप अंदर जाएं साहिब, मैं यहीं रुकता हूँ। वापसी पर आपको घर उतार कर जाऊंगा। नासिर नामी रिक्शे वाले ने नहायत ही अदब से कहा था। इसकी बात पर वो गहरा मुस्कुराया था। आजकल वो यूं ही बात बेबात हंसता था। मेरा घर बहुत दूर है यार, आज की रात तो यहीं अपने महबूब के दर पर गुजारूंगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। शहद रंग हसीन आंखों से इसे देखते वो मुस्कुराता हाथ हिलाते इसे छोटे से घर की जानिब बढ़ा था। बड़ा ही कोई दिल वाला बंदा है ये। चौड़ी पुश्त पर एक निगाह डाले नासिर ने रिक्शा स्टार्ट किया था। अरे भाई, क्या लेना है? क्यों दरवाज़ा बजा रहे हो? दरवाज़ा एकदम से खुला था। अपने फूफा की बजाय किसी अनजान शख्स को बाहर निकलते देखकर जरार पाशा के माथे पर कई बल पड़े थे। आप क्या कर रहे हैं इस घर में? घर के अफराद कहाँ हैं? लहजे को काबू करते वो मदम मगर सुलगते हुए अंदाज में पूछता। दो कदम आगे की जानिब बढ़ा था। सामने खड़े मुबशिर की नींद पग से उड़ी थी। इसने सर तपांव गौर से इस लड़के को देखा। आप कौन? तजस्सुस के मारे वो आंखें फैलाए बोला तो जरार ने पहलू बदला और इसे एक जानिब करते वो खुद गेट से अंदर दाखिल हुआ था। मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ, जरार पाशा खान। अब बताओ कहाँ है हफीज़ अंकल और बाकी सब? बेकरार निगाहों से हर जगह का मुआयना करते वो आगे बढ़ते पूछने लगा था। जब इसके ताक़ुब पर मुबश्शिर मुस्तैदी से आगे बढ़ा था। बेटा, मैं हफीज़ का दोस्त हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। बेटा वो ठीक नहीं है, अस्पताल में छोड़कर आया हूँ मैं उसे। बाजू पर गोली लगी है और दिल का दौरा पड़ा है बेचारे को। मुबश्शिर ने नम लहजे में कहते अपने मसनूई आंसू साफ किए थे, जबकि जरार एकदम से चौंका था। हैरत बेयकीनी से इसे देखते वो एकदम से लड़खड़ाया था। कैसे, कब हुआ ये सब? महमल ने मुझे बताया क्यों नहीं? जहन में कई सवालात की बाज़गश चल रही थी। कौन से हॉस्पिटल? सुन पड़ते आसाब के साथ ही इसने बमुश्किल ही अल्फाज अदा किए थे। सूरज ढलने वाला है बदर आलम, और अब तक तुम्हारा इस खुदसर भाई के कोई खबर नहीं मिली है। ये लड़का हर बार मेरे सर में खाक डालने की पूरी कोशिश करता है। न जाने क्यों ये इतना खुदसर और ज़िद्दी है। कमरे में आगा जान की गरजदार आवाज़ गूंजी थी। नफीसा बेगम, समीना बेगम, आबाद शाह और एक तरफ सर झुकाए खड़े बदर आलम शाह इनके आताब का निशाना बन रहे थे। दूर दराज से कई मुअज़्ज़िज़ वलीमे की रस्म में शरीक होने के लिए पहुंच चुके थे। हर एक की ज़बान पर एक ही सवाल था कि आसाल आगा शाह हर बार की तरह आगा जान की हुक्म अदूली करता अब तक हवेली वापस नहीं लौटा था। आगा जान, हो सकता है कि कोई मसला दरपेश हो गया हो। आप फिक्र मत करें, मैं देखता हूँ। बदर आलम ने गला खंगारते इन्हें ठंडा करना चाहा, जिनकी कड़ी निगाहें अब इसके चेहरे पर थी। हाँ, तुम भी भागना चाहते हो बदर आलम शाह? खाक डालना चाहते हो इस
بوڑھے کے سر میں، مگر یاد رکھنا بدر عالم شاہ، میں عروج شاہ ہوں۔ ایک بار جو فیصلہ میں نے لے لیا وہ پتھر پر لکیر ہے۔ آصال آغا شاہ چاہے جتنا بھی بھاگ لے، اسے واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے، اور تم اپنے ذہن سے ہر باقی سوچ کو نکال دو۔ 6 بجے تک کا وقت دیتا ہوں میں تمہیں، اگر اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر لا سکتے ہو تو لے آؤ، ورنہ آج کی رات تم دونوں بھائیوں پر قہر بن کر ٹوٹے گی۔ بتا دینا اسے بدر عالم کہ اب کی بار اس کے کیے گئے کی سزا محمل قریشی کا باپ اپنی جان کی بازی دے کر چکائے گا۔ شربار نگاہوں سے بدر عالم کو دیکھتے وہ گرجدار آواز میں حکمیہ انداز میں بولے تھے۔ سمینہ بیگم نے دہلتے ہوئے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ آنکھوں کے آگے ایک پل کو سایہ سا لہرایا۔ گھبراتے ہوئے انہوں نے پاس کھڑی سفینہ دلاور شاہ کو دیکھا جو خود حد سے زیادہ فکر مند تھی۔ یا اللہ، بدر عالم انہیں ڈھونڈ کر لے آئے کیسے بھی، دونوں نے یک زباں ہو کر دل سے دعا کی تھی، جبکہ نظریں آنکھوں سے اوجھل ہوتے بدر عالم شاہ پر ٹکی تھی۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ بدر عالم شاہ آصال شاہ کو جگہ جگہ ڈھونڈ چکا تھا۔ در در کی خاک چھاننے کے باوجود بھی وہ اسے کہیں نہیں ملا تھا، نہ کسی ڈیرے پر، نہ کسی فلیٹ اور نہ ہی کسی فارم ہاؤس پر۔ روپ شاہ سے بھی وہ فون کر کر کے پوچھ چکا تھا اور اس کے مطابق وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ پاگلوں کی طرح سر کو تھاموں پاگلوں کی طرح سر ہاتھوں میں گرائی وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بے حال سا بیٹھا تھا۔ آصال آغا شاہ تو اس کی ناکام محبت کو سوگ تک منانے نہیں دیا گیا تھا۔ اف آغا، وہ زخمی سی آہ بھرتے ہوئے بے بسی سے بولا تھا جب اچانک سے بجتے موبائل فون نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ شاہ سائیں، بڑے سائیں مل گئے۔ یہ الفاظ نہیں کوئی سور تھا جو ان کے کانوں میں پھونکا گیا تھا۔ کہاں؟ سبز آنکھیں پھیلائے گہری سانس بھرتے وہ محض اتنا ہی بول پائے تھے۔ دوسری طرف موجود گارڈ نے اسے جگہ بتائی تو اب کی بار وہ حد سے زیادہ چونکا تھا۔ موبائل فون بند کرتے اب اس نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ سورج اب بس ڈوبنے کی آخری حد تک جا پہنچا تھا۔ ایسے میں اس کی سیاہ گاڑی کچی سڑک کی روش پر رکی تو ہر طرف سے دھول اڑتی دکھائی دی۔ وہ تیزی سے گاڑی ایک دیوار کے قریب روکتے باہر آیا جب ایک آدمی بھاگ کر اس تک آیا تھا۔ چھوٹے سائیں، کہاں دیکھا تھا تم نے شاہ کو؟ سنجیدگی سے اس شخص کو دیکھتے اس نے مٹھیاں بھیج کر پوچھا، جس نے گھبرا کر اندر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ چھوٹے سائیں، میں اپنی بیوی کی قبر پر آیا تھا تو بڑے سرکار سائیں کو یہاں دیکھا تھا۔ وہ غریب سا کسان گھبرا کر بولا تو بدر عالم نے سکون کا سانس بھرتے ان کا شانہ تپکتے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، اور خود اب تیزی سے قبرستان کا چھوٹا سا گیٹ کھولتے وہ اندر کی سمت بڑھا تھا۔ کچھ عرصے پہلے وہ آخری بار قبرستان آیا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا وہ سیاہ رات، معروف افندی کی تدفین کی رات۔ بوجھل قدم اٹھاتے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سیاہ بوٹوں میں موقید اس کے پاؤں قدم ٹھٹک کر تھمے تھے۔ سبز آنکھوں میں حیرتوں کا جہان آباد تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ کر آگے بڑھا جہاں سامنے لگی تختی پر نام لکھا معروف آصال شاہ کا تھا۔ قبر کی پائنٹی کی جانب وہ نڈھال سا سر گرائے پڑا تھا۔ سخت سردی کے دنوں میں وہ بنا شال، بنا کسی چادر کے، گرے کپڑوں میں سر اس قبر پر گرائے کوئی مجنون ہی تو لگ رہا تھا۔ آغا، بدر عالم تڑپ کر اس تک گیا۔ یہی حالت تو ہوئی تھی اس کی جب معروف افندی اسے دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کتنی مشکلوں سے سنبھالا تھا تب اس نے اپنے بھائی کو۔ وہ آگے بڑھتا گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے اس کے ماتھے سے چپکتے سیاہ بالوں کو پیچھے کرنے لگا تو نظرے کے تار کی صورت اس کے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں پر جا ٹکی۔ ایک دم سے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ آغا، وہ غم سے پھٹتے دل سے بے بسی اور کرب سے بولا تھا، مگر وہ تو جیسے اس دنیا میں ہو کر بھی اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ جگہ جگہ پر اٹی مٹی۔ ایک لمحہ لگا تھا بدر عالم کو یہ احساس ہونے میں کہ ہائے، کسی کی محبت یوں رسوا نہ ہو جیسے آصال آغا شاہ کی ہو گئی تھی۔ اس کی محبت تو زندہ تھی، آنکھوں کی ٹھنڈک ابھی تو باقی تھی، مگر وہ آصال شاہ تو خالی دامن رہ گیا تھا۔ اسے کیسے سکون آتا؟ آغا، پہلی بار بدر عالم کی آواز کپ کپ آئی تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے بہتے آنسو بدر عالم کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ عالم، کسی کی محبت یوں نہ مرے جیسے میری مر گئی ہے، میرے ہی ہاتھوں۔ اس کے الفاظ نہیں تھے، وہ کرب و درد بھری داستان تھے جو آصال آغا شاہ پر روز تھوڑی تھوڑی کر کے موت طاری کی جا رہی تھی۔ وہ دل فریب آنکھیں معروف افندی اسے بھولتی ہی کب تھی جو وہ اسے مٹی کے سپرد کر کے زندگی جی لیتا۔ آغا، گھر چلیں۔ عالم کو لگا کہ اگر وہ مزید یہاں رکا تو اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ چہرہ شدت ضبط سے لال پڑتا جا رہا تھا۔ اسے خدا سے کہو
اس خدا سے کہو کہ میری رخ کو واپس لوٹا دے، ورنہ میری جان لے لے عالم۔ میں کیسے جیوں اس گھر میں اتنے بھاری بوجھ کے ساتھ۔ عالم نے شال اپنے وجود سے اتارتے اس کی گرد عالم نے شال اپنے وجود سے اتارتے اس کے گرد اوڑھا دی تھی، جو بالکل ہی برف کی مانند ہوتا جا رہا تھا۔ سانسیں اس قدر دھیمی تھی کہ اگر وہ کچھ وقت تک نہ پہنچتا تو شاید وہ اسے سچ میں کھو دیتا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا آغا، زندگی اور موت کا اختیار اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ جو گزر گیا ہے اس پر صبر کریں، خدا را اٹھیں اور گھر چلیں۔ بدر عالم نے اس کے حسین چہرے پر لگی مٹی صاف کرتے نہایت ہی محبت سے کہا تھا، مگر وہ دونوں ہاتھ قبر پر مضبوطی سے جمائے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ آغا، اس کی ضد پر عالم نے اسے جھنجھوڑا جو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ جانتے ہو عالم، میری رخ کہتی تھی کہ آسال آقا شاہ چاہے جتنا مرضی باغی ہو جائیں، ضدی ہو جائے، مگر وہ غاصب نہیں ہو سکتا، وہ لوٹیرا نہیں ہے۔ مجھے آج محسوس ہو رہا ہے وہ غلط کہتی تھی عالم۔ محبت کا دکھ سہ کر بھی میں نے ایک معصوم لڑکی کو اس کی محبت سے دور کر دیا۔ میرے اپنے مجھے زانی بننے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کیا میں اپنی روح کو چل ڈالوں عالم؟ میرا دل پھٹ رہا ہے اس غم سے۔ مجھے بتاؤ کیسے دوں اس دل کو سکون؟ بدر عالم شاہ نے رنج و ملال اور طرز بھری نگاہوں سے اس ٹوٹے بکھرے شخص کو دیکھا تھا، جو دنیا کے سامنے ایک مضبوط مرد تھا، مگر کون جانتا تھا یہ مضبوط مرد اپنے سینے پر اپنی محبت کا روگ لیے جی رہا ہے، سانسیں لے رہا ہے۔ زندگی کہاں باقی رہی تھی اس میں؟ آغا، ماروق کو نہیں بچا سکے تھے نا آپ، تو محمل کو بچا لے خدا را۔ وہ معصوم لڑکی آغا جان کے مزید سختیاں کبھی بھی جھیل نہیں پائے گی۔ اٹھیں اور حویلی چلیں، اس سے پہلے کہ آپ کے واپس لوٹنے سے پہلے محمل آسال آغا شاہ اپنی سانسیں ہار جائیں۔ بدر عالم نے شدت ضبط سے لب بھینچ کر کہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے صرف اس احساس ندامت کا احساس دلا کر ہی واپس لے جا سکتا تھا، اور وہ وہی کر رہا تھا۔ آغا نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ 1 گھنٹے تک اگر آپ واپس نہیں پہنچے تو آغا جان ان کے والد کو جان سے مار دیں گے۔ الفاظ نہیں آسمان تھا جو بدر عالم نے اس کے سر پر گرایا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا جس نے اس بات میں سر ہلایا، جس پر وہ سیدھا ہوتے گہری سانسیں بھرنے لگا۔ بہو بیگم، کھانے کی میز پر چھائی خاموشی کو داجان کی بھاری آواز نے توڑا تھا۔ جی داجان۔ ان کی دونوں بہوؤں نے ایک ساتھ ان کی جانب دیکھا۔ چنانکہ زرتاج خان سے ان کی زیادہ دلی وابستگی تھی، اور دوسرا وہ ان کے خاندان، ان کے بھائی کا خون تھی، تو وہ زیادہ تر انہیں ہی مخاطب کیا کرتے تھے۔ اب بھی نرگس خان نے ایک نظر انہیں دیکھتے سر جھکا ڈالا تھا۔ آپ کے لاڈلے کی واپسی کب تک ہے؟ ہم نے سوچا تھا کہ اسے کہیں گے کہ خدا کو ساتھ لے جائے، کچھ دنوں کے لیے گھوم پھر آئیں ایک ساتھ، مگر یہ صاحبزادے تو شادی کے بعد عید کا چاند ہو گئے ہیں۔ پلیٹ سے ہاتھ کھینچتے انہوں نے ایک نگاہ خاموش بیٹھے اپنے بیٹے پر ڈالی تھی۔ 2 دن ہو چکے تھے ماجد کو شہر گئے، اور ان 2 دنوں میں نہ تو ہدا خان نے اسے یاد کیا تھا اور نہ ہی اس کا ذکر ہوا تھا، مگر اچانک سے اس کا ذکر پر ہدا خان کا نوالہ حلق میں اٹکتا محسوس ہوا تھا۔ اچانک کانوں میں اس کے کہے گئے الفاظ بازگشت کرنے لگے تھے۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ 2 دنوں کے بعد آئے گا، اور شاید وہ آ جاتا، مگر آیا تو نہیں تھا اب تک۔ ہم کھانے سے فارغ ہوکر اسے فون کرتا ہے داجان، آپ بے فکر رہیں، جائے گا کیوں نہیں، ضرور جائے گا وہ ہدا کو ساتھ لے کر۔ زرتاج خان کا لہجہ اٹل تھا۔ اپنی بیگم کی سخت لہجے پر اسود یار خان نے گہری سانس بھرتے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تھا۔ ہدا، آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں۔ سب کے جاتے ہی حریم نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، جبکہ نرگس خان اور زرتاج خان ان دونوں ہی ملازموں کے ساتھ مل کر برتن سمیٹنے لگی۔ مورے، میں کالج کب سے جاؤں گی واپس؟ الماری میں کپڑے طے کر کے رکھتی نرگس خان کی بیٹی کی بات پر کچھ متعجب ہوئی تھی۔ اب اسکول وغیرہ میں جا کر کیا کرنا ہے ہدا؟ ویسے بھی اب شادی ہو گئی ہے تمہاری، کوئی ضرورت نہیں ہے آگے پڑھنے کی۔ نرگس خان کے 2 ٹوک انکار پر وہ منہ پھلائے سر بیڈ کی پشت سے لگا کر ٹیک لگا گئی تھی۔ حریم نے اسے اپنی نئی کتابیں دکھائی تھی۔ اگلے ماہ ہی ان کی 2nd ایئر کی کلاسز شروع ہو جانی تھی، اور کل اس کا پیپر تھا، مگر اچانک کیسے اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ اگر وہ کالج جا رہی ہوتی تو وہ پکا کالج چھوٹنے پر خوش ہوتی، مگر اب جب کالج بند ہو گیا تھا تو اسے شدت سے کالج اور پڑھائی کی یاد آ رہی تھی۔ مورے، آپ بھی کھڑوس خان کی طرح ہیں، مجھے بولنے ہی نہیں دیتی، فوراً سے چپ کرا دیتی ہیں۔ سنہری آنکھوں میں من کے آنسو بھرتے وہ شکایتی انداز میں بولی تو نرگس خان نے گھور کر اس کو دیکھا تھا۔ یعنی 2 دن کی ان کی ٹریننگ کا اس لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی ہدا خان کی عمر میں کئی لڑکیاں شادی کر کے اپنی گھر گرہستی سنبھال لیتی ہیں، مگر کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں
جو اس معاملے میں برعکس ہوتی ہیں۔ حالات اور وقت میں ان معصوم لڑکیوں کی زندگی کے اتار چڑھاؤ قدم جمانے میں مدد کرتا ہے، اور اب وہ وقت انتظار نہیں کر سکتی تھی اور وہ اس وقت کا انتظار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ماجد کوئی عام مرد نہیں تھا جو ان کی بیٹی کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا، اور سب سے بڑھ کر وہ ماجد حسین کی پسند سے واقفیت رکھتی تھی۔ آج سے نہیں 6 ماہ پہلے سے ہی، جب ماجد نے اپنے داجان سے انم سعید کی بابت اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، اور اب وہ ان کی بیٹی کا نصیب بن چکا تھا۔ مگر کب تک؟ مرد اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا، اور نرگس بیگم اپنی بیٹی کی زندگی میں کوئی دوسری عورت ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو اب تک؟ جاؤ اپنے کمرے میں گل۔ گہری سانس بھرتے وہ ایک دم تیزی سے ان کے سر پر آن پہنچی تھی، جس نے شکوہ کناہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں مورے، مجھے اس کمرے میں ڈر لگتا ہے۔ اب تو خان بھی نہیں ہے، مجھے سونے دے یہیں پر۔ سر کمبل تک لپیٹے وہ آنکھیں نیند کے زیر لب بولی تو نرگس بیگم نے تعصب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو دنیا جہان کی ہر فکر سے آزاد تھی۔ یہ خیال بھی نہیں تھا کہ اس کا شوہر 2 دن سے گھر سے باہر تھا، جانے کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے۔ خدا، بیٹا، ماجد غصہ ہوگا، جانتی ہو نا پچھلی بار کی ڈانٹ، پورا دن تم روتی رہی تھی، اب اگر وہ آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس کے آنے کی امید انہیں خود بھی نہیں تھی، مگر وہ اسے ڈرانے کو بولی تھی، جو کان لپیٹ کر سو چکی تھی۔ اللہ خیر۔ گہری سانس بھرتے وہ سر جھٹک کر دوسری طرف بستر پر آئی تھی۔ جائیں، دور ہو جائیں میری نظروں سے آغا۔ بدر عالمی سے سیدھا فارم ہاؤس لے کر گیا تھا۔ فنکشن کے حساب سے سیاہ شلوار قمیض کے اوپر سیاہی مردانہ شال دونوں کندھوں پر اوڑھے، سفید بالوں کا نفاست سے سیٹ کیے، وہ اپنی پرکشش آنکھوں اور مقناطیسی شخصیت کے ساتھ آغا جان کے سامنے کھڑا تھا، جو اسے دیکھتے ہی بھڑک اٹھے تھے۔ جب دور جاتا ہوں تو آپ کو چین نہیں آتا آغا جان، بتائیں کہ یہ بندہ بشر کرے تو کیا کرے؟ وہ محتاط سے انداز میں ان کے قریب ہوا تھا، اپنے اوپر اٹھتی ہوئی کیا رشک اور کیا حسد بھری نگاہوں کو آسال آغا شاہ محسوس کر کے بھی انجان بنا تھا۔ آغا جان تو اس کے چہرے کو دیکھتے ہی لب بھینج کر رہ گئے تھے، جو اب ان کی شال کو درست کرتا اچانک سے پلٹا تھا، جبکہ آغا جان کی نگاہیں اپنے پوتے کے اوپر ٹک گئی تھی۔ غرور، حسن اور باتوں میں وہ ان سے کئی ہاتھ آگے تھا۔ سر جھٹکتے وہ ایک طرف موجود سربراہان کی جانب بڑھا۔ سرکار سائیں، آپ کو بڑی بی بی سائیں بلا رہی ہیں۔ وہ بدر عالم کے ساتھ کھڑا تھا جب ایک ملازم نفیسہ شاہ کا پیغام لایا۔ آسال آغا شاہ کچھ حیرت سے مڑا، اس وقت جبکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ حویلی اور مردان خانے مہمانوں سے بھرے پڑے ہیں۔ تم چلو، میں آتا ہوں۔ سرد سانس بھرتے اس نے بدر عالم کو اشارے سے مہمانوں کو سنبھالنے کا کہا، اور خود زنان خانے کی سمت بڑھا تھا۔ برآمدے میں قدم رکھتے ہی کئی خواتین نے اسے گھیر لیا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ سبھی باقاعدہ اسے خوشحال زندگی کی دعائیں دے رہی تھی، اور بہت سوں کی زبانوں پر اس کی بیوی کا سوال تھا۔ ہر کوئی محمل قریشی کو دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ وہ بہت ہی مشکلوں سے وہاں سے نکلا تو آگے اس کی پھپھو اس کی منتظر تھی، آنکھوں میں ڈھیروں شکوے، خفگی اور ناراضگی۔ آسال نے گہری سانس بھرتے اپنی ماں کو تلاشنا چاہا، جو سیڑھیوں کی طرف گھبرائی ہوئی سی نیچے آ رہی تھی۔ چہرے پر ایک مصنوعی مسکان سجائے وہ قدم قدم چلتی آسال تک آئی۔ آسال پھپھو کو اگنور کرتے ان تک گیا، جو اسے بازو سے جکڑتے اوپر کو اشارہ کر گئی تھی۔ نفیسہ، لے آؤ اپنے اس غریب چاند کو، 1 گھنٹہ ہونے کو ہے، خاندان بھر کی عورتیں راہ دیکھ رہی ہیں۔ عافیہ شاہ کی آواز پر دونوں ماں بیٹے نے مڑ کر ان کو دیکھا تھا، جبکہ نفیسہ شاہ کے ماتھے پر چمکتے پسینے کی بوندیں صاف کرتی اب ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بس آپا لا رہے ہیں۔ اس کا مصنوعی لہجہ عافیہ بیگم کو کچھ کھٹکا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کے پیچھے جاتی، کسی نے پیچھے سے انہیں آواز دی تھی، جس وجہ سے انہیں رکنا پڑا تھا۔ امی، کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ اسے کھینچ کر اس کے کمرے تک لائی۔ آسال آغا کے کئی بار پوچھنے پر بھی وہ بنا کچھ جواب دیے اسے کمرے میں لاتے دروازہ اندر تک بند کر گئی تھی، جو اب حیرت اور سوالیہ نگاہوں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ نفیسہ شاہ نے آگے بڑھتے ایک لفافہ اس کے سامنے کیا تھا۔ پڑھو اسے۔ سنجیدگی سے گھورتے وہ لفظوں پر زور دے کر بولی۔ آسال نے کاغذ کھولا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سردار سائیں، آپ نہ بتاتے تو مجھے کبھی بھی علم نہ ہوتا کہ اس کمرے سے بھاگنا اتنا آسان ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ محمل قریشی آپ کے کسی بھی حکم کی تابع نہیں ہے۔ آپ کو آزادی مبارک، اور مجھے بھی۔ چند لفظوں پر مقید وہ کاغذ نہیں، گویا کوئی آسمان تھا جو آسال آغا شاہ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ کاغذ اس کے بے جان قدموں سے نیچے گر گیا تھا۔ وہ سناٹوں کی زد میں لب بھینچے سن سا وہیں منجمد رہ گیا تھا۔ اسے کیوں لگا تھا کہ وہ لڑکی اس قدر بہادر نہیں ہوگی؟ وہ کیوں نہیں سوچ پایا کہ وہ معروف افندی نہیں جو اس کی عزت کی پرواہ کرتی؟ وہ محمل قریشی تھی۔
جس نے اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے آزادی چنی تھی۔ مبارک ہو آپ کو سردار آصال آغا شاہ، پہلی بار آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ جیسا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ہی بیوی، اپنی ہی عزت کو حویلی سے بھاگنے کا راستہ دکھایا۔ اب جائیں بزدلوں کی طرح منہ چھپا کر پھر سے بھاگ جائیں اس حویلی سے، کیونکہ باہر اکٹھے ہوئے 40 گاؤں کے معززین میں آج یہ ثابت ہو جائے گا کہ آصال آغا شاہ کی بیوی بھاگ گئی ہے، وہ بھی اس کی عزت کو تار تار کر کے۔ نفیسہ بیگم اس کے سر چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی تھی، جبکہ آصال آغا شاہ تو گویا کسی جلتی ہوئی بھٹی میں جل رہا تھا۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس نے سر جھکایا، دھندلی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں، آپ آغا جان کو کسی بھی حال میں یہ علم نہیں ہونے دیں گی کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ میں محمل آصال آغا کو ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا، چاہے وہ قبر کی آخری تہہ میں ہی کیوں نہ چھپی ہو۔ اسے آج کوئی بھی مجھ سے نہیں بچا سکتا، سرد برفیلے لہجے میں کہتے وہ بنا نفیسہ بیگم کو دیکھے تن فن کرتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جو خوف سے پھڑپڑاتے دل پر ہاتھ رکھ کے بس بستر پر گر سی گئی تھی۔ سر وہ کل تک یہیں تھا، قسم سے میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے پوری نظر رکھی تھی۔ خدا جانے آج صبح ہی صبح وہ کہاں غائب ہو گیا۔ میں پوری کوشش کروں گا، انشاءاللہ جلد از جلد آفتاب خان آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اسے خاص آدمی کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے پورے 2 دن۔ خوار ہونے کے بعد سے وہ رات اس پہر حویلی واپس لوٹ آیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اننت سعید کو بھول چکا تھا، اور بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ شادی کے بعد اپنی محبت کو بھول کر ایک نیک شوہر بن بیٹھا ہو، مگر فی الحال وہ خود کو وقت دے رہا تھا۔ انم کو سنبھالنا بھی ضروری تھا، اور اپنے ساتھ جڑے اس نئے رشتے کو بھی۔ باقی وقت اسے جہاں لے جائے وہ اسی کا ہو جاتا۔ رت جگی کی سرخیاں اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ درد کی خاک چھاننے کے بعد اب وجود کا سکون درکار تھا، مگر وہ سکون ہدا خان کے پاس تھا، نہ کہ انم سعید کے پاس۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ اپنی سوچوں میں گم بستر تک آیا۔ کوٹ کے اوپری بٹن کھولتے وہ پشت کے بل بستر پر جا گرا تھا۔ سر کے دونوں طرف کنپٹیوں کی رگیں درد سے پھول رہی تھی، مگر اب تو اس کے پاس ایک نازک حسینہ تھی۔ خدا، سر دباؤ میرا، دکھتی آنکھوں کو انگوٹھے کے پوروں سے سہلاتے وہ حکم دینے والے انداز میں بولا تھا۔ گھڑی 1 کا ہندسہ پار کر چکی تھی، اور وہ سوچوں میں غرق یہ تک نہیں سوچ سکا کہ رات کے اس پہر وہ سوئی ہوگی، اور اگر کمرے میں ہوئی تو جس طرح وہ بستر پر گرا تھا یقیناً اب تک ماجد کے کانوں سے کیڑے نکال چکی ہوتی۔ خدا، ناگواری سے اس نے سرخ ڈوروں سے سجی آنکھیں کھولتے اب ذرا سا گردن کو اٹھائے بستر کو دیکھا تھا۔ خالی بستر اس کا منہ چڑھا رہا تھا، اور ماجد کے لیے سمجھنا ہرگز بھی آسان نہیں تھا کہ اس کی ایک عدد بیوی کس کونے میں چھپی پڑی تھی۔ اچانک ہی اعصاب حد سے زیادہ تنے تھے۔ غصے سے پھولتی سانسوں سمیت وہ بیڈ سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈاگ بھرتا کمرے سے باہر نکلا۔ اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو لازماً وہ عقل کا استعمال کرتا اور اس وقت اپنی چچی پلس سائیں کے کمرے میں جانے کے بجائے تحمل سے صبح کا انتظار کرتا، مگر وہ ماجد حسین تھا جو ہر کام میں مستقل مزاج تھا، مگر ہدا خان کے آنے کے بعد یا پھر اس کے معاملے میں اس کا تحمل جھاگ کی طرح اٹھ جاتا تھا، شیمپو کے جھاگ کی طرح اٹھ جاتا تھا۔ ٹھک 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 3 بار دستک دیتے وہ اب پشت پر ہاتھ باندھے وہی لانگ مارچ کرنے لگا تھا۔ دروازہ نہ کھلنے پر اس نے پھر سے 3-4 بار دستک دی، اب کی بار انگلیاں ذرا زور سے دروازے پر بجائی تھی۔ دوپٹہ سنبھالتے نرگس بیگم باہر نکلی۔ ان کے چہرے کی اڑتی رنگت دیکھ کر ماجد کو ذرا گھبراہٹ ہوئی تھی، حالانکہ اسے شرم آنی چاہیے تھی۔ السلام علیکم۔ ان کی صورت دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کسی انہونی کے ڈر سے گھبرا کر باہر آئی ہیں، مگر پھر بھی انہیں سلام کرتے وہ ان کے پاس سے گزرتا اندر گیا۔ خدا، کندھے پر ہاتھ رکھتے ماجد نے اسے جھنجھوڑا تھا، جو ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گئی تھی۔ پہل تو وہ ٹکر ٹکر اس کو دیکھتی رہی، جس کی سکڑی آنکھیں اسی پر تھی۔ آپ؟ اللہ جانے وہ خواب سمجھ رہی تھی یا پھر حقیقت۔ اٹھو فوراً سے۔ اسے جواب دینے کے بجائے ماجد نے حکم دیتے کمبل اس کے وجود سے اتارا تھا، جو آنکھیں مچلتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اٹھو۔ اب کی بار وہ دانت پیستے بولا تو ہدا کی نیند فوراً سے اڑی تھی۔ منہ بھلائے وہ دوپٹہ کندھوں پر رکھتے نیند کی نشے میں جھولتی ہوئی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی تھی۔ نرگس بیگم نے خفگی بھری نگاہوں سے ان دونوں کے پشت کو گھورا تھا اور غصے سے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ اب ماجد آگے آگے تھا اور ہدا خان اس کے پیچھے پیچھے چلتی اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم چچی چاند کے پاس سوئی؟ بازو سے جکڑتے سے کھینچ کر دروازے سے پن کرتے وہ ناک کے نتھے پھلائے غصے سے اسے گھورتے بولا تھا۔
ہدا پھولے چہرے سمیت اسے دیکھتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ ہدا، اب کی بار وہ دھاڑا تھا کہ ہدا نے جس تیزی سے نگاہیں اٹھائی، خوف سے وجود میں کپکپی دوڑی تھی۔ گلابی چہرہ ایک دم سے سرخ پڑا تھا۔ مجھے اکیلے ڈر لگ رہا تھا، وہ خوف سے سر جھکائے بمشکل بولی تھی۔ نیند سے جھولتے وجود پر ایک تیز نگاہ ڈالے ماجد ایک دم سے پیچھے ہوا تھا۔ میں شاور لینے جا رہا ہوں، میرے آنے تک اگر تم سوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ گاٹ اٹ۔ سرخ ہونٹوں کو بھینچتے وہ سختی سے بولا تو ہدا نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا۔ ماجد ایک تیز نگاہ ہاف وائٹ کلر میں دمکتے اس چاند سے مکھڑے پر ڈالنے لگا، اپنا ٹراؤزر لیے اور واش روم میں چلا گیا۔ ہدا اونگتے ہوئے منہ کے بل بستر پر گری تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں لمحوں میں بھاری پڑنے لگی، البتہ ذہن ابھی تک جاگا تھا۔ شاور بند کرنے کی آواز پر وہ منہ کے رونے والے زاویے بنائے اٹھ بیٹھی۔ اونچی آواز میں رو تک نہیں سکتی تھی وہ۔ یہ شادی اس کی ساری آزادی لے اڑی تھی۔ نظریں تیچی کیے اس نے غصے سے ماجد کو دیکھا، جو انتہائی سردی میں نہانے کے بعد اب ٹاول سے بال جھاڑتے اپنی ٹی شرٹ پہنتا بستر کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے قدم جو ہی پلٹے، ہدا نے منہ کے زاویے درست کیے تھے۔ میں گھر ہوں یا نہیں، اب یہ کمرہ تمہاری اصل جگہ ہے۔ میری غیر موجودگی میں بھی تم مجھے اسی کمرے میں چاہیے ہو ہدا ماجد۔ وہ بیڈ تک آیا تھا۔ لائٹس آف کرتے لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں اس نے لرزتے وجود کو دیکھتے سنجیدگی اور سختی سے کہا، جس نے ہمیشہ کی طرح ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیا تھا، بہت تھک چکا ہوں میں، پلیز سر دبا دو۔ وہ نڈھال سا بھاری ہو رہی آواز میں کہتے دھڑم سے اس کی گود میں گرا تھا کہ وہ جو بس چیخنے والی تھی بمشکل سے اپنے چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ اپنے سر درد کی وجہ سے میری نیند خراب کی، ہر وقت حکم جھاڑتے رہتے ہیں، کاش میں بھی لڑکا ہوتی، کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں یہ سب لڑکے۔ سنہری آنکھوں میں پانی کی ٹینکی جمع ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مریل ہاتھوں سے اس کا سر کو دبانے لگی۔ ماجد نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھا، یقیناً وہ اس کو کوس رہی تھی۔ وہ زیر لب ہنسا اور اسرار سی ہنسی۔ اگلے ہی لمحے پچھلی گردن پر ہاتھ جما کر وہ اس کے ایک ہاتھ کو جکڑتے اسے تکیے پر گرا چکا تھا، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر سے گزارتے تکیے کے اوپر رکھتے اپنا سر اس کے ہاتھ پر سے گزارا تھا۔ تمہیں افسوس بھی ہونا چاہیے ہدا خان کہ بنا ٹکٹ کے میری زندگی میں شامل ہوئی ہو، پھر بھی تمہاری کم عمری کا لحاظ رکھ رہا ہوں میں، وگرنہ اس وقت تم میرے سر دبانے کے بجائے میری باہوں کے حصار میں پڑی ہوتی، تو بہتر ہے یہ کچھ دن آزادی کے جی لو اچھے سے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں گاڑے وہ دو ٹوک لہجے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے وہ دو ٹوک مگر بے باک لہجے میں بولا تو ہدا نے بھاپ اڑتے چہرے سمیت بمشکل سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ چلو شاباش، آ جاؤ۔ ایک دم سے اس پر سے ہٹتے وہ ایک سائڈ پر لیٹا تھا اور اب آنکھیں بند کرتے مسکراتے سے پکارا تھا، جس نے تھوک نکل کر اس کو دیکھا جیسے وہ کوئی جن ہو، مگر اس کی پلکوں کی لرزش محسوس کرتے وہ جھٹ سے بھاگ کر اس کے سینے کا حصہ بنی تھی۔ گھورو مت، سر دباؤ میرا۔ اس کی آنکھوں کا ارتکاز اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ سنجیدگی سے بولا، اور اگلے ہی لمحے کمر پر دباؤ دیے اسے سینے میں بھینچا تھا۔ ہدا خان اب آنسو بھری نگاہوں سے اس ستمگر کو گھورتی، ساتھ ساتھ اس کا سر بھی دبا رہی تھی، جو تھوڑی ہی دیر میں اس کی انگلیوں کے لمس پر سو گیا تھا، اور اسے کوستی شکلیں بناتی ہدا خان بھی جانے کون سے پہر نیند کی وادیوں میں اتری تھی۔